अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अपनी पिछली 2 वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बता चुकी हूँ, इस्तिग़फ़ार से मुतालिक भी और दुरूद इब्राहिमी से मुतालिक भी, और तहज्जुद का भी ज़िक्र किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब चूँकि शाबान का महीना शुरू हो चुका है, पिछली वीडियो में भी मैंने शाबान की फ़जीलत का आपसे ज़िक्र किया था, तो इस वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही बहुत से वज़ाइफ और अमल और दुआएं लेकर आई हूँ, जिन्हें पढ़कर हम शाबान की फ़जीलत को और उसकी बरक़ात को मज़ीद समझ सकते हैं और बरक़ात हासिल कर सकते हैं। अपनी बहुत सारी वीडियो में मैं पहले ही दुआएं भी बता चुकी हूँ और शाबान के दिनों के ख़ास वज़ाइफ भी बता चुकी हूँ। शाबान के दिनों में हमने ऐसा क्या करना है कि अल्लाह ताला हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, हमारी किस्मतों को बदल दे, हमारी तकालीफ़ जो हमारी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जो बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही हैं, वो इस महीने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला दूर भी हो जाएंगे। अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार करते रहेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजात पूरी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 15 शाबान की आमद है, तो इसी सिलसिले में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं शाबान की फ़जीलत के बारे में आपसे मज़ीद डिस्कस करूँगी, मज़ीद आपको वज़ाइफ और अमल भी बताऊँगी जो कि 13, 14 और 15 शाबान को हमें करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ कि हमें कौन कौन से वज़ाइफ और कौन कौन सी चीज़ें करनी है। इस ही वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नफिल नमाज, जिसे हमें जो नफिल नमाज अदा कैसे करते हैं, जिसे हम दुआए नफ्स भी कहते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 15 शाबान का रोज़ा रखना कैसा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसी वीडियो में मैं आपके साथ अपने रूटीन के काम भी शेयर करती जा रही हूँ, साथ साथ मैं कामों में भी लगी हुई हूँ और साथ साथ मैं आपको शाबान की फ़जीलत भी बयान करती रहूँगी। इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, इन अमल और इन वज़ाइफ को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो शाबान की फ़जीलत से वाकिफ़ नहीं है उन्हें इस बारे में पता चल जाए और वो भी खाली हाथ ना रह जाएं। अल्लाह ताला ने हमें इस महीने की बहुत बरक़ात से नवाजा है, या यूँ कह लीजिए कि ये हमारे लिए एक सुनहरी तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। और जैसा कि आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की फ़जीलत को बयान किया है, यहाँ तक कहा है कि ये महीना बख्शिश वाला महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के बारे में फरमाते हैं कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांग ले, है कोई बख्शिश करवाने वाला कि जिसे मैं बख्श दूँ, और है कोई अपनी हाजत पूरी करवाने वाला कि जिसकी मैं हाजत पूरी कर दूँ। ये महीना हमारे नामे अमाल का महीना है। हमारे अमाल जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे अमाल के साथ हम अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर होंगे। इस वीडियो में 15 शाबान की रात की फ़जीलत की बात करेंगे। इस रात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को बख्शने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बहुत से लोगों की मग़फ़िरत करेंगे, बहुत से लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेंगे। अल्लाह ताला उनकी किस्मत में रिज़्क़ लिखेगा और इंशाअल्लाह बेपनाह रिज़्क़ लिखेगा। किसको कितना देना है, उसे कितना अदा किया जाना है, ये सब अल्लाह ताला ने इस रात में लिखना है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन तमाम दिनों में 15 शाबान तक, बल्कि शाबान के पूरे महीने तक इतनी इबादत करें कि हमारा अमाल नामा अल्लाह ताला के सामने जब पेश किया जाए तो वो भरा हुआ हो, और हमारे इस भरे हुए अमाल नामे
اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کر ہمیں بہت کچھ عطا کر دے۔ اس شعبان کے مہینے میں خصوصاً 13، 14 اور 15 رمضان کو ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بہت غور سے سنیے گا اور بہت دھیان سے سنیے گا۔ اگر چاہیں تو اس ویڈیو کو سیو کر لیں، اگر چاہیں تو کوئی پیپر پین لے لیں اور ان چیزوں کو لکھ لیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن سے بالکل بھی نہ نکلیں۔ کوشش کرنی ہے کہ 13، 14 اور 15 رمضان میں ہم نے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے اپنا کہ ہم نے یہ 3 دنوں میں یا 2 دنوں میں یا 1 دن میں 7000 دفعہ استغفار کمپلیٹ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو یہ چیلنج دے دیجئے کہ میں نے 7000 مرتبہ استغفار کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ کا یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے درود ابراہیمی کا ذکر کرنا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کا ذکر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اور پچھلی ویڈیو میں میں نے درود ابراہیمی کے میریکلز بھی آپ سے شیئر کیے تھے۔ وہ میریکلز جو میری اپنی زندگی میں رونما ہوئے، جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ آپ نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کا بھی آپ نے ٹارگٹ بنا لینا ہے کہ کم از کم آپ نے 200 سے 500 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ چاہے وہ آپ ایک ہی مرتبہ میں پڑھیں، چاہے آپ 2 دن میں پڑھیں، چاہے آپ 3 دن میں مکمل کریں، لیکن اپنے آپ کو آپ نے یہ ٹارگٹ دینا ہے کہ میں نے 200 سے لے کر 500 تک درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہوگی آپ اتنا لازمی پڑھیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، استغفار اور درود ابراہیمی۔ اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں تیسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی آپ فکس کر لیں کہ آپ نے دن میں 5 مرتبہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ یقین کریے جب آپ یہ چیزیں فالو کرنے لگیں گے تو آپ کے اوپر خود بخود دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، آپ 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، آپ 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 10 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ ضرور کرنا ہے، اور اس کا کوئی خاص وقت مقرر بھی نہ کیجیے۔ دن میں پڑھیں، صبح میں پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ ضرور پڑھیے۔ چوتھی چیز جو بہت ضروری ہے اور بہت اچھا ذکر ہے اور جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ ہو سکے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت سے تو آپ بالکل واقف ہوں گے ہی ہوں گے، اتنی فضیلت ہے بسم اللہ کی۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، اور اول و آخر یعنی شروع کرتے ہوئے اور اختتام کرتے ہوئے آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ 3 دفعہ پڑھ لیں درود ابراہیمی، چاہے آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ دعا ہم کیسے کریں گے؟ سارا عمل کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے، اور جب آپ سجدے میں جائیں گے نا تو آپ کی جو دعا ہوگی وہ اللہ پاک کبھی رد نہیں کریں گے۔ سجدے میں کی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کرنے کا طریقہ کار ہے، آپ گڑ گڑا کر دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے درد، دکھ، تکلیفیں شیئر کیجیے،
اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دیں گے۔ آپ کو یہ جو عمل بتایا ہے، آپ چاہے تو تینوں دن کریں، چاہے آپ 15 شعبان کی رات کو لازمی کریں، یہ ضرور آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے بے تحاشا دعائیں کرنی ہے، اور آپ نے صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی ہے، آپ نے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ آپ کی دعا تب ہی قبول ہوگی جب آپ دوسروں کے حق میں بھی دعا کریں گے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کی فیملی کسی مسئلے سے گزر رہی ہے، کسی تکلیف سے گزر رہی ہے، ان کا رزق تنگ ہے، بے روزگاری ہے، بے اولاد ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ یقین کریں، آپ اپنے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ پاک آپ کے حق میں بھی وہ دعائیں ضرور قبول کریں گے، کیونکہ آپ جو دعا دوسروں کے حق کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول کرتے ہیں۔ 5ویں چیز جو آپ نے لازمی کرنی ہے شعبان کے مہینے میں، ویسے تو میری پیاری بہنیں ہر مہینے میں ہی کرتی ہیں اور ہر روز کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر روز بھی کرتی ہیں، لیکن خصوصاً اس مہینے میں آپ نے ضرور کرنا ہے صدقہ و خیرات۔ آپ نے بے پناہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ خیرات تمام بلاؤں پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے۔ یہ سنہری دن ہے ہمارے لیے صدقہ و خیرات کرنے کے۔ جتنا ہم دیں گے اس سے دگنا ہم پائیں گے۔ آزما کر دیکھ لیجئے، یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں نا، یہ میری آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے انہی چیزوں سے فیض حاصل کیا ہے، میں نے انہی چیزوں سے پایا ہے، اور میں نے جتنا دیا ہے میں نے اس سے دگنا پایا ہے۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے، ہم لازمی صدقہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کریں۔ ہماری تمام پرابلمز کو اللہ تعالیٰ ٹال دیں گے۔ تمام آفات اگر ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو ان کو آسان کر دیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہی ختم کر دیں گے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آپ کا جو عمل ہے، سورہ یاسین کا عمل، سورہ فاتحہ کا عمل، درود ابراہیمی کا اور استغفار کا، یہ ایک ایسا بنڈل ہے دعاؤں کا کہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو ایک پیکج دے دیا گیا۔ اس پیکج کو آپ ضرور آپ استعمال کیجیے، اور پھر ان کی آپ میریکلز دیکھیے۔ اور سب سے زیادہ اور اہم سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ نفل نماز کتنی پڑھی جائے؟ آپ ان 3 دنوں میں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ نفل نماز کی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ چاہے تو 2 رکعت پڑھیں، چاہے آپ 6 رکعت پڑھیں، چاہے آپ 8 رکعت پڑھیں۔ آپ نے نیت شکرانے کے نفل کی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس نماز کو بالکل اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے، کیا روزہ رکھا جاتا ہے؟ یہ بات کرنے سے پہلے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جو ہمیں خصوصی طور پر دعا کے لیے کہتے ہیں، جو نہیں بھی کہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ سننے والے، سب سے زیادہ دعائیں قبول کرنے والے رب، ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، اپنے دکھ لے کر آئے ہیں، اپنی امیدیں تیرے در پر رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مصیبتوں کو حل فرما، ان پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین راستے کھول دے۔
اے میرے رب، جو نکاح کے خواہش مند ہیں، جو جائز نکاح کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر بسانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک پاکیزہ بہترین جوڑے مقدر فرما۔ اے اللہ، ان کے والدین کو ہدایت عطا فرما کہ ان کی جائز خواہش قبول کر لیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، جو بے اولاد ہیں، جو اولاد کی نعمت کے منتظر ہیں، میرے اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو تکلیف سے نکال دے، ان کو صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے میرے رب، ہماری جھولیوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے میرے رب، مجھ سمیت میرے تمام سننے والوں کے والدین کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم تمام لوگوں کی دعائیں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ میری تمام پیاری بہنوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور آمین لکھنا ہے، اور جو لوگ دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ نے ان کے کمنٹ کے نیچے بھی آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں شعبان کے دن کے روزے کی۔ تو 15 شعبان کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ پورا شعبان کا مہینہ ہی برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا اللہ مجھے اٹھائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ خاص طور پر انہوں نے شعبان کے مہینے کے لیے فرمایا۔ آپ نے میری ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کرنا ہے، لازمی آپ نے دوسروں کو بتانا ہے تاکہ وہ لوگ اس سے فائدے اٹھا سکیں۔ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں شیئر کر دی۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ زندگی نے پھر موقع دیا تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔